बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसूल फ़िक़्ह के कोर्स का आज हमारा छठा लेक्चर है। ठीक है जी। तो हम बहस पढ़ रहे थे मसादिर शरीयत की। मसादिर शरीयत की बहस में हमने कुरान को कुछ टच दिया था। हमने कहा था कुछ हैं बुनियादी मसादिर और कुछ हैं सानवी मसादिर। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। हमारे दीन के कुछ प्राइमरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज में क्या हैं? कुरान है और सुन्नत है। ठीक है, कुरान के हवाले से हमने कुछ डिस्कस किया था, सुन्नत के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। तो सुन्नत में एक अहम चीज़ है सुन्नत की अहमियत और ज़रूरत। ठीक है, एक अहम टॉपिक ये डिस्कस किया जाता है कि सुन्नत भी एक सोर्स है। ये कैसे हमें मालूम हुआ? सुन्नत एक प्राइमरी सोर्स है, ये कैसे मालूम हुआ? खुद कुरान से। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि जी कुरान हमारे लिए सोर्स ऑफ शरिया है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अगर आप कुरान को सोर्स ऑफ शरिया मान रहे हैं तो कुरान खुद कह रहे हैं कि सुन्नत भी एक सोर्स ऑफ शरिया। तो अगर आप सुन्नत को सोर्स ऑफ शरिया नहीं मानते, देन आप कुरान को भी सोर्स ऑफ शरिया नहीं मान रहे। तो कुरान मजीद में बहुत सारी आयात है ना, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और किसकी? हुक्मरानों की भी। तीन लोगों का कहा। ठीक है, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और जो मुसलमान हुक्मरान है। लेकिन तीसरी की जो इताअत है वो कंडीशनल है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा अपने हुक्मरानों से कोई झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, वो कहें कि नहीं ये बात शरीयत के मुताबिक है, आप कहें कि नहीं ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो किसकी तरफ लौटा दो? अल्लाह और उसके रसूल। ये दो जिसे कहते हैं कि जी फाइनल अथॉरिटी है। हमारे मुल्क में जैसे कहते हैं ना फाइनल अथॉरिटी, एक दफ़ा डिबेट हुई थी हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर कि फ़ाइनल अथॉरिटी कौन है। कुछ ने कहा जी फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट है, कुछ ने कहा जुडिशरी अदलिया है। ठीक है, मतलब आखिरी फैसला किसका होगा? ठीक है, तो ये दोनों फाइनल अथॉरिटी नहीं है। फाइनल अथॉरिटी कौन है? एक मुस्लिम स्टेट में, एक इस्लामिक स्टेट में, इस्लामी रियासत में कौन है? अल्लाह और उसके रसूल। और अल्लाह और उसके रसूल से मुराद कौन है? अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने हुक्मरानों की। लेकिन अगर हुक्मरान से इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, चाहे वो हुक्मरान पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो। जुडिशरी भी एक तरह से हाकिम है ना, आपके जितने मुकदमात हैं उनका फैसला करती है। तो अगर उनसे इख्तिलाफ हो जाए तो फिर फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई आइन नहीं, बल्कि किसकी तरफ? किताब व सुन्नत की तरफ। ये है फाइनल अथॉरिटी किसी इस्लामी रियासत के अंदर। ठीक है, आखिरी अथॉरिटी अल्लाह और उसका रसूल है। तो सुन्नत की अहमियत और ज़रूरत। ठीक है जी। तो मैं युती रसूल फ़क़द आता अल्लाह। दूसरी आयत क्या है कि जिसने मैं युती रसूल, जिसने रसूल की इताअत की, उसने किसकी इताअत की? तो क्या रसूल भी एक सोर्स है। अल्लाह के साथ साथ रसूल भी क्या है? एक सोर्स है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में एक जगह पे कहा मुसलमानों से कि उन लोगों से क़िताल करो, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, उसको हराम नहीं ठहराते जिसको अल्लाह ने हराम ठहराया और उसके रसूल ने हराम ठहराया। यानी हराम ठहराने का इख्तियार किन दो के पास है? अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास। ये कहना कि जी हम उसी को हराम मानेंगे जो अल्लाह की किताब में हराम लिखा हुआ आ गया, इसके अलावा हम हराम नहीं मानेंगे, तो ये गलत है। कुरान ने क्या कहा है? ठीक है, अल्लाह के रसूल ने जिसको हराम करार दिया है, चाहे वो कुरान में नहीं है, फिर वो भी क्या है? हराम। तो गोया कुरान खुद ये बार बार मुख्तलिफ तरह से ये बयान कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? सोर्स ऑफ शरिया। अदर देन कुरान, कुरान के अलावा आप सोर्स ऑफ शरिया। आपने अगर किसी चीज़ को हलाल कह दिया वो हलाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को हराम कह दिया वो हराम है, चाहे वो कुरान में नहीं है, चाहे कुरान ने उसको टच नहीं किया।
تو یہ ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، اللہ کے رسول بھی قرآن کے پابند تھے، بس سورس آف شریعہ ایک ہی ہے، بس صرف قرآن ہی ہے، بس دین اصل میں وہی ہے جو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی چیز کو حلال ٹھہراتے، کسی کو حرام ٹھہراتے۔ یہ غلط بات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کس کو دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے نہیں حلال حرام ٹھہرا رہے تھے۔ کس کی بنیاد پہ حلال حرام ٹھہرا رہے تھے؟ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو وہی آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں کہ سورس آف شریعہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس آف شریعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے شریعت جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوتی تھی۔ تو آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ دو طرح کی، ایک وہ ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی جلی، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ وحی ہے جو سنت کی صورت میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ قرآن کی جو وحی ہے اس میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سنت بھی کیا ہے؟ وحی ہے سنت، لیکن کیا ہے؟ وحی خفی ہے، جس میں جو معنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، معنی اللہ، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ وحی جلی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ الفاظ جو ہیں یا لفظ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لفظ بھی اللہ کا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میسج اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک بات ڈال دی گئی جسے ہم الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم کو خواب دکھا دیا گیا، ٹھیک ہے، اس خواب کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول میں کے دل میں ایک بات ڈال دی گئی، اللہ کے رسول نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو قرآن اور سنت میں صرف یہ فرق ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، لیکن سنت میں صرف وہ بات نبی کو سجھا دی جاتی ہے، نبی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، لیکن ہیں دونوں وہی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ کہ اب میرے پاس آپشن ہے، نہیں، اب اس کے پاس آپشن نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول، ہر جگہ یہ بات آ رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو اللہ نے کہا کہ آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں اپنے جھگڑوں میں۔ جھگڑے ہوتے تھے نا، تو منافق جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے آپشنل ہے، اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لیں، یہودیوں سے فیصلہ کروا لیں۔ تو وہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے، ان کے سرداروں کے پاس، کہ جی ہماری جیسے پنچایت ہوتی ہے نا، ہماری پنچایت لگا، ہمارے درمیان جھگڑا ہوا، فیصلہ کروا دیں۔ منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ مومن نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ لے، آپ کی عدالت سے۔ تو گویا رسول اللہ، اب ظاہری بات ہے کہ وہ فیصلہ قرآن میں تو نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کرنا تھا، ان کا جھگڑا تو قرآن میں نہیں آیا تھا نا، لیکن بندہ مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سورس آف شریعہ، قرآن کے علاوہ ایک سورس ہے جو اس کے لیے لازم ہے اس کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مسئلہ قرآن میں ہے، قرآن سے لیں گے، سنت میں ہے، سنت سے لیں گے، چھوڑ نہیں سکتے سنت کو۔ ہاں اگر قرآن اور سنت میں نہیں ہے پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کو ہم آگے چل کے اجتہاد کی بحث میں تفصیل سے کھولیں گے، ٹھیک ہے، اس سوال کو۔ تو سنت کی اہمیت اور ضرورت، اہمیت اور ضرورت میں کیا پوائنٹ آیا کہ خود قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ سنت کیا ہے؟ ایک سورس آف شریعہ ہے، سنت کل کی کل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور سنت کو ماننا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ صرف قرآن کو پکڑنے والے لوگ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، اب لوگوں نے بہت زیادہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، یار حدیثیں تو پتہ نہیں محفوظ بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں تو ضعیف بھی ہیں، اس میں تو موضوع بھی ہیں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اور اب لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، جہاں سنت اور حدیث کی بات آتی ہے شکوک و شبہات، حدیثوں کو چھوڑو یار، قرآن ہی کافی ہے، صرف قرآن میں ہے کیا بھائی؟
جو تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن میں تو واضح و نصیحت ہے، اخلاقیات کی باتیں ہیں، پچھلے انبیاء کے قصص ہیں، زیادہ تر یہی ہے نا، توحید ہے۔ لیکن جو شریعت ہے جسے آپ احکامات کہتے ہیں، وہ احکامات کہاں پہ ہیں؟ وہ تو سنت میں ہیں۔ قرآن میں احکامات بہت کم ہیں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ 6666 کہتے ہیں، ویسے 6666 ہیں نہیں، تقریباً یہ جو ہیں 6332 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں مطلب 6000 سے زیادہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، 6232۔ کچھ لوگوں نے زور لگا لیا کہ ہم قرآن کی وہ آیات جمع کریں کہ جن کے اندر اللہ نے کوئی حکم بیان کیا ہو، ٹھیک ہے، مثلا اس میں واضح نصیحت نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، اللہ کا تعارف نہیں ہے، جنت جہنم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پچھلے انبیاء کے قصص نہیں ہیں، بلکہ اس میں کیا ہے؟ حکم ہے، کوئی شرعی حکم۔ تو زیادہ سے زیادہ جو آیات نکالی گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کوئی تقریباً 170 کے قریب، وہ بھی تکلف کے ساتھ۔ تو 6000 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ احکام والی آیات نہیں ہیں۔ تو حکم کہاں پہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ سنت میں بیان ہوا۔ تو شریعت تو ساری ہے ہی سنت میں بھائی، سنت اڑا دو گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن بیسیکلی جو ہے وہ اس میں احکامات ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ شریعت اصلاً سنت میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں واضح و نصیحت زیادہ ہے، وہ بک آف گائیڈنس زیادہ ہے، کتاب ہدایت، ہدی للناس، وہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی۔ جیسے اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جیسے قرآن پرنسپلز بیان کرتا ہے، جیسے آپ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئین میں اور قانون میں فرق تو پتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے لا، پاکستان پینل کوڈ، ٹھیک ہے، پی پی سی جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن 73 کا آئین، 73 کا آئین، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو آئین جو ہے وہ گائیڈنس ہوتی ہے، تو لیکن جو لا ہوتا ہے وہ لا، وہ قانون ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اس پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا ہوتی ہے۔ دوسری اہم بحث ہے سنت کی اقسام، ٹھیک ہے جی۔ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک سنت وہ ہے جسے آپ قولی سنت کہتے ہیں، ایک سنت وہ ہے جسے آپ فعلی سنت کہتے ہیں، ایک سنت وہ ہے جسے آپ تقریری سنت کہتے ہیں۔ قولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ٹھیک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہو، خذوا انی مناسککم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ کہا یہ حج کے مناسک طریقے شاعر مجھ سے سیکھ لو، صحابہ سے کہا۔ قولی، جس میں کوئی قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فعلی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور صحابہ نے آگے اس کو نقل کر دیا کہ اللہ کے رسول ایسے کر رہے تھے۔ اور تقریری، پہلے بھی بتایا تھا، ہاں، اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، سائلنٹ ازرشن کہتے ہیں اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تائید۔ تو اس سے بھی وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ لیگل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک قانون بن جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، تو جب منع نہیں کیا تو گویا وہ کیا ہے؟ الاؤڈ ہے، کم از کم کیا ہے؟ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئی، 1 مہینہ تک محاصرہ کیا مشرکین نے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو غزوہ خندق میں ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، اس نے بدعہدی کی، پیچھے سے اس نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، کمٹمنٹ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن ایک تو ساتھ بھی نہیں دیا اور دوسرا مشرکین کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے۔ جب مشرکین تو چلے گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، آندھی جھکڑ طوفان وغیرہ آیا، وہ واپس چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے، اپنے اپنے گھروں کو مسلمان بھی لوٹ گئے۔ تو حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل کہنے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار رکھ دیے، مسلمانوں نے اتار دیے، فرشتوں نے نہیں اتارے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ وہ مشرکین تو چلے گئے، کہا نہیں، آسین کے سانپ ابھی باقی ہیں۔ کون؟ بنو قریظہ۔ یہ مدینہ سے تھوڑا، جیسے ہمارے یہاں لاہور سے شادرہ ہے نا، تو ایسے مدینہ سے تھوڑا باہر نکل کے ان کی گڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قلعے گھر تھے، انہوں نے بنائے ہوئے تھے، بنو قریظہ نے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ تو آپ اس کا محاصرہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی اعلان کرنے والے کو بھیجا، منادی کرنے والے کو، کہ بھئی جا کے اعلان کرو کہ سارے لوگ کیا کریں؟ تیاری کریں،
اور آپ نے عصر کی نماز کہاں جا کے پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ کی بستیوں میں، وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب لوگ 1 مہینہ کی جنگ تھی، تھکے آرے آئے تھے، کوئی اپنا کام کاج کر رہا ہے، گھر کا کام، کوئی نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب لوگ نکلے ہیں تو ٹولیوں کی صورت میں، کوئی ظہر کے وقت نکلا، کوئی عصر کے وقت نکلا، کوئی پہلے نکل گیا، کوئی لیٹ ہو گیا، کوئی اکیلا نکلا، کوئی 10-12 نکل گیا، اس طرح سے جیسے جیسے فارغ ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مدینہ سے، مدینہ کے گرد و نواح میں بنو قریظہ کی بستیوں کی طرف۔ اللہ کے رسول کا حکم کیا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو۔ رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ وہ صحابہ نے کہا کہ ہم عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، چاہے عشاء کے بعد پہنچے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کیا کرنا ہے؟ عصر وہاں جا کے پڑھو۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی چلو، عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، یہ مطلب تھا۔ اب چونکہ عصر راستے میں ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ عصر یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو دوسروں نے کہا بھائی یہ جو مطلب تم نکال رہے ہو، یہ مطلب حدیث میں نہیں ہے، یہ تم نے نکالا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ ہاں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے کہ عصر وہاں پڑھنی ہے۔ کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں جا کے پڑھی مغرب کے بعد، اور کچھ نے وہاں جا کے عصر پڑھی عشاء کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا، خاموشی اختیار کی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر۔ یعنی دونوں رویوں کے اوپر آپ نے نکیر نہیں کی، ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے جی جی جی۔ کیسے پڑھی؟ مطلب جب وہاں پہنچے تو پڑھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری الفاظ تھے، ان ظاہری الفاظ کا جو ظاہری معنی تھا اس کو کیا کیا؟ فوکس کیا کہ عصر تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جی جی جی، یہی تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں نکلے، سارے اکٹھے نہیں نکلے تھے۔ جو جس وقت پہنچا، کچھ لوگ مغرب کے بعد پہنچے، کچھ لوگ پہنچے ہی عشاء کے بعد ہیں تو انہوں نے عشاء کے بعد پہنچنی۔ اصل یہ تھا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو جو وہاں مغرب کے بعد پہنچا اس نے وہاں مغرب کے بعد پڑھ لی، جو وہاں پہنچا ہی عشاء کے بعد اس نے وہاں عشاء کے بعد پڑھ لی، ٹھیک۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے پھر امت میں بھی 2 اپروچز چلیں جس کو ہم اجتہاد میں ڈسکس کریں گے۔ ایک اپروچ تھی ظاہری اپروچ، کہ آپ ظاہر نص کو دیکھتے ہیں، ٹیکسٹ جو متن ہے کتاب و سنت کا، اس کا جو ظاہری سا اوپری سطح کا جو ایک مفہوم ہے، ٹھیک ہے، ایکسپلیسٹ جسے کہتے ہیں میننگ، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو گہرائی میں جاتے ہیں، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، اندر سے مطلب نکالتے ہیں، جسے ہم فقاہت کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے 2 اپروچز جو ہے وہ امت کے اندر رائج ہو گئیں سنت کو سمجھنے کے حوالے سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دونوں کو ٹھیک کرا دیا، ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے نا، انٹینشن ٹھیک ہے، دونوں چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی بات کے اوپر عمل ہو جائے۔ جو اس طرح سے کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہ رہا ہے، جو اس طرح سے کر رہا ہے وہ بھی عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قولی، فعلی، تقریری۔ اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ایک اور اعتبار سے جو ہے وہ سنت کو تقسیم کیا تھا، سنت کی قسمیں کس اعتبار سے؟ نقل ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اصول حدیث میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا، یہاں میں اس کو سرسری سا، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک سنت کون سی ہوتی ہے؟ متواتر، ٹھیک ہے۔ متواتر کی کیا تعریف ہم نے کی تھی؟ جسے ایک جمع غفیر، ایک بڑی تعداد اس کو کیا کرے؟ نقل کرے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے کہا تھا کیا ہوتی ہے؟
خبر واحد یا اخبار احاد، اس کی جمع کیا ہے؟ اخبار احاد، ٹھیک ہے، جسے ایک راوی نقل کرے یا دو یا تین. اگر تین نقل کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور. کسی سنت کو تین راوی نقل کر رہے ہوں، تین صحابہ، تین تابعین، تین تبع تابعین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور. جس کو دو نقل کر رہے ہوں اس کو عزیز، جس کو ایک نقل کر رہا ہو اس کو غریب. یعنی کتنے لوگوں نے ایک سنت کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. جب بہت بڑے ہجوم نے نقل کیا بہت بڑی تعداد میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. اور جب تین نے نقل کیا تو مشہور ہے، دو نے نقل کیا عزیز ہے، ایک صحابی نے نقل کیا تو غریب ہے، ٹھیک ہے. ایک صحابی نقل کرتا ہے، پھر آگے ایک تابعی، پھر تابعی سے آگے ایک تبع تابعی، پھر تبع تابعی سے ایک اس کا شاگرد، اس طرح سے. یعنی کسی بھی طبقے میں، طبقہ تو سمجھتے ہیں نا، صحابہ ایک طبقہ ہے، پھر اس کے نیچے تابعین ان کے شاگرد دوسرا طبقہ ہے، پھر اس کے نیچے تیسرا گریڈ کون ہے؟ تبع تابعین، پھر اس سے نیچے ان کے شاگردوں کا چوتھا گریڈ ہے. کسی بھی گریڈ میں تین راوی ہوں تو وہ مشہور ہے، کسی بھی گریڈ میں دو راوی رہ جائیں تو وہ عزیز ہے، کسی بھی گریڈ میں ایک راوی ہو غریب ہے. بھلے مطلب صحابی ایک ہو، تابعی نیچے تین ہو جائیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی اگر ایک ہو تو وہ غریب رہے گی، ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی یہ نہیں، یہ منیمم کرائیٹیریا ہے. اگر صحابی دو ہیں، نیچے تابعی تین ہے، تبع تابعین بھی تین ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ عزیز. اگر صحابی تین ہے اور تابعی دو ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہاں پہ بھی دو ہو جائیں وہ عزیز ہو جائے گی. جس طبقے میں بھی راوی دو ہو جائیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ عزیز. جس پھر مشہور ہوگی، پھر مشہور ہوگی. ہر طبقے میں تین راوی ہیں تو پھر مشہور ہوگی. یہ نہیں کہ تین صحابی ہیں، اگر تین صحابی ہیں ان سے تین تابعی نے روایت کیا، ان سے تین تبع تابعی نے روایت کیا، تبع تابعی سے آگے ایک بندے نے روایت کیا، تو وہ کیا ہوگی؟ غریب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ تو یہ بات ہے. متواتر کے بارے میں ہم نے لمبی چوڑی بحث اصول حدیث میں کی ہے، اس کو مطلب دیکھ لیں یا ریوائز کر لیں. تو اب ایک اہم بحث ہے، وہ ہے اخبار احاد کے حوالے سے. اخبار احاد کو قبول کرنے کی شرائط. ٹھیک ہے جی. جمہور اور احناف. جمہور کے نزدیک یہ کتنی ہے؟ 5. ایک ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے کی شرائط، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے کی شرائط کتنی ہے؟ 5 جو ہم نے اصول حدیث میں پڑھی ہیں. ایک ہے اس حدیث کو قبول کب کرنا ہے. ایک حدیث صحیح ہو جاتی ہے، سب کے نزدیک 5 شرائط سے صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ 5 وہی شرائط جو اس کے صحیح ہونے کی ہیں، اگر ان کے اوپر وہ حدیث پوری اترتی ہے تو وہ حدیث ہم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. ہمارے لیے اس کو قبول کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. اگر نہیں قبول کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے صحیح ہونے کی شرائط تو 5 ہیں، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے وہ 6 اور شرائط لگاتے ہیں. کتنی بنا دیتے ہیں؟ 11. اس وجہ سے وہ بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ایک آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو ایک مسلکی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لڑائی چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیث میں اور احناف میں. یا اسی طرح سے جب بر صغیر میں اہل حدیث نہیں تھے تو پیچھے شافعی اور حنفی، ان دونوں سکول آف تھاٹ میں بڑی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں بہت. بلکہ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں.
امام ابو حنیفہ جو ہے یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئی ہے. کب؟ 80 ہجری میں. 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، 70 سال ان کی عمر. امام شافعی جو ہے وہ 150 میں پیدا ہوئی ہے اور ان کی وفات ہوئی 204 میں. یعنی جس سن میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اسی سن میں امام شافعی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، تو حنفی شافعی بہت آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں. ٹھیک، تو حنفیوں نے شافعیوں کو کہا کہ جب تک ہمارا امام میدان میں رہا تو تمہارے امام کو باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جب ہمارا میدان میں آیا تو تمہارے امام نے بوریا بستر سمیٹ لیا. ٹھیک، تو اس طرح سے بڑی وہ لطیفے والی باتیں. تو یہ ٹسل چلتی رہی. خیر اب تو نہیں ہے، اب تو حنفی اہل حدیث کی زیادہ چلتی ہے، کیونکہ شافعی تو اب انڈونیشیا ملائیشیا میں چلے گئے نا، اب یہاں ہے ہی نہیں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھر اہل حدیث اور حنفیوں میں جو آپس میں ٹسل چلتی ہے، تو اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کرائیٹیریا ہے حدیث کو قبول کرنے کا وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ سخت ہے. انہوں نے 6 اور شرائط لگا دیں تو ان کے کرائیٹیریا کے اوپر وہ حدیثیں جو ہے وہ پوری نہیں اترتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کو قبول کرنے کے لیے 6 اور شرائط ہونی چاہیے، یعنی اس پہ عمل کرنے کے لیے. یہ ادھر سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو 6 تم نے اضافی طور پہ لگائی ہیں نا، یہ حدیث کو قبول کرنے کی نہیں بلکہ حدیث کو رد کرنے کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کو الزامی جواب دیتے ہیں. اس طرح سے یہ ان کے اندر مناظرہ چلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال 5 شرائط جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھیں؟ جو اصول حدیث میں پڑھی ہیں کون سی ہیں؟ راوی کیا ہو؟ عادل ہو. ٹھیک ہے، نمبر 2 ضابط ہو. ٹھیک ہے، عادل کا کیا مطلب کیا تھا؟ ہاں وہ انصاف یہاں سے کہاں سے آ گیا بھائی؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو، مطلب کریکٹر اس کا ٹھیک ہو، کردار اس کا ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، ضابط کا کیا مطلب ہے؟ حافظہ اچھا ہو، میموری اچھی ہو. ہم نے کہا تھا ضبط 2 قسم کا ہے جمہور کے نزدیک. اچھا ضبط میں بھی پھر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. ضبط جو ہے نا، ایک تو جمہور کے نزدیک ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمہور کے نزدیک ضبط 2 قسم کا ہے. ضبط صدر، سینے میں کسی چیز کو محفوظ کر لینا میموری میں. ٹھیک ہے، اور ضبط سفینہ، کاغذ میں، رجسٹر میں، کاپی میں کسی چیز کو محفوظ کر لینا. ٹھیک ٹھیک ہے، اسی سے ہے، مطلب اپنے رجسٹر کے معنی میں. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ آناف کے یہاں. آناف کے یہاں کیا ہے؟ ایک ضبط کامل ہے اور ایک ضبط ناقص ہے. یہ بعض آناف کے یہاں ہے، سب کے یہاں نہیں ہے. کامل ضبط کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ اور معنی پلس فقہی معانی، یہ کامل ضبط ہے. اور اگر صرف الفاظ اور معنی کو محفوظ کیا تو یہ ناقص ضبط ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جمہور یہ کہتے ہیں ضبط 2 قسم کا ہے. میموری، وہ سمجھ میں آ رہی ہے نا، مطلب راوی ضابط تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہاں دماغ میں محفوظ کر لے یا پھر اپنی کاپی میں، اپنے استاد کی بات، اپنے استاد نے جو حدیثیں لکھوائی ہیں یا تو رجسٹر میں محفوظ کر لے یا پھر سینے میں محفوظ کر لے. ٹھیک ہے، اناف نے کہا کہ راوی جو ہے اس کا ضبط 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ناقص. ناقص ضبط والا کیا کرتا ہے کہ اپنے استاذ کی
الفاظ اور ان کے معانی، یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس حدیث سے مسئلے نکالنا۔ مسئلے تو ہر کوئی نہیں نکال سکتا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں نے ایک حدیث سنائی، آپ نے یاد کر لی، اس کا ٹیکسٹ بھی، اس کا ترجمہ بھی، لیکن میں آپ کو کہوں اس میں سے 10 مسئلے نکال کے دکھائیں، مشکل ہے نا، ٹھیک ہے، ہر آدمی نہیں نا نکال سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے فقیہ راوی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہوتا ہے فقیہ، ٹھیک ہے، فقیہ راوی جو ہے اس کا جو ضبط ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامل۔ فقیہ تو سمجھتے ہیں نا، جیورسٹ، ٹھیک ہے، جس کے پاس فقاہت ہوتی ہے، وہ جب حدیث کو نقل کرتا ہے تو ایک تو حدیث کے الفاظ کو جانتا ہے، دوسرے حدیث کے میننگ کو بھی، اور تیسرا اس میں سے فقہی مسئلے بھی نکال سکتا ہے۔ اور ایک راوی ہوتا ہے جو ہوتا ہے غیر فقیہ۔ کون سا؟ یعنی فقیہ نہیں ہے، میموری اچھی ہوگی ٹھیک ہے، حافظہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی جانتا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن فقیہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس راوی کی جو روایت ہے اس کو اس راوی کی روایت پہ کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ دونوں کی روایت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی روایت کو ترجیح دیں گے؟ فقیہ والی راوی کی، کیونکہ اس کا ضبط کیا ہے؟ کامل ہے۔ یہ احناف کہتے ہیں، باقی اس کو نہیں مانتے جمہور۔ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کہ وہ مسئلے نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے 10 یا 15، اس کا تعلق ماننے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو ماننا چاہیے جس کو ہم کہیں کہ جس کی میموری اچھی ہے، یعنی اس نے یاد اچھا رکھا ہے۔ مسئلے تو ہم خود نکال لیں گے، یا جس تک وہ پہنچی ہے حدیث وہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ فقیہ آدمی، جمہور کیا کہتے ہیں؟ اصل چیز یہ نہیں ہے فقیہ آدمی، اصل چیز کیا ہے؟ حافظہ اچھا ہو۔ حافظہ بعض اوقات ایک ایسے آدمی کا بھی اچھا ہوتا ہے، بچہ جو ہے کتنا پکا قرآن یاد ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن کیا فقیہ ہوتے ہیں؟ ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو دوسرے کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق فقاہت سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو فقیہ ہے جتنا بڑا اس کا ضبط اتنا اچھا ہوگا، یا اس کا حافظہ اتنا اچھا ہوگا۔ حافظہ ہوتا ہے، فقیہ کا ہو یا غیر فقیہ کا ہو۔ تو اس لیے یہ جو تمہاری تقسیم ہے، جمہور کہتے ہیں ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے، لیکن احناف یہ تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ راوی ہیں صحابہ میں سے جن کو وہ کہتے ہیں وہ فقیہ ہیں، کچھ راوی ہیں جن کو وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر فقیہ ہیں۔ تو جو غیر فقیہ راوی ہیں تو وہ ان کی حدیثیں عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ غیر فقیہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہیں فقیہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر فقیہ ہیں، حضرت انس غیر فقیہ ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ تقسیم نہیں کرنی صحابہ میں، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک صحابی نے روایت کو حفظ کیا، یاد کیا، آگے نقل کر دیا، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ چلیں بہرحال یہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے دوسرا یہ ہے کہ ضابط ہو، تیسرا کیا ہے؟ سند متصل ہو، ایسا ہی تھا نا، سند میں کوئی انقطاع نہ ہو۔ چوتھا کیا تھا؟ کہ اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، روایت میں شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب کیا ہے؟ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرے یا ثقات کی مخالفت نہ کرے۔ پانچویں کیا تھی؟ اس میں کوئی علت نہ ہو، خفیہ بیماری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو 3 کا تعلق کیا ہے؟ روایت سے ہے، یعنی سند سے، سند سے ہے نا، راوی سند کا حصہ ہے نا، چین آف نیریشن کا، ٹھیک ہے۔ راوی عادل ہو، کریکٹر کا ٹھیک ہو، ضابط ہو، حافظہ اس کا اچھا ہو، سند متصل ہو، وہ جو چین آف نیریٹرز ہے اس میں کوئی درمیان میں راوی گرا ہوا نہ ہو۔ تو 3 کا تعلق کس سے ہے؟ روایت سے ہے۔ 2 کا تعلق کس سے ہے؟ درایت سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ درایت، ٹھیک ہے، خاص متن سے، ٹیکسٹ سے، ٹھیک ہے، متن کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، کوئی خفیہ بیماری نہ ہو، یعنی سند کی علیحدہ سے جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور حدیث کے متن کی علیحدہ سے جانچ پڑتال ہو رہی ہے، دونوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ محدثین نے دونوں کی جانچ پڑتال کی ہے، سند کی بھی اور متن کی بھی۔ تو
جمہور کیا کہتے ہیں؟ یہ 5 شرائط ہیں کس کی؟ حدیث کے صحیح ہونے کی، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 شرائط ہوں تو اس حدیث کو قبول کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن احناف کیا کہتے ہیں؟ ان 5 شرائط سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے کتنی اور شرائط چاہیے؟ 5 یہ اور +6، ٹھیک ہے، یہ 11۔ اب ہم ان 6 شرائط کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اخبار احاد کو قبول کرنے کی شرائط، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کہا تو جمہور نے کہا کہ خبر واحد کو یا اخبار احاد کو قبول کرنے کی کتنی شرائط ہیں؟ 5۔ ہم اصل میں مصادر شریعت پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن تو سب قبول کریں گے نا، تو سنت کب قبول ہوگی کب قبول نہیں ہوگی اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سنت جو متواتر ہے اس کو تو سب قبول کرتے ہیں ان اینی کیس، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت کی بڑی قسم کیا ہے؟ اخبار احاد۔ سنت یا تو متواتر ہوتی ہے، متواتر ہو تو سب قبول کرتے ہیں جیسے قرآن کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ اخبار احاد۔ تو اخبار احاد کے بارے میں جمہور نے کہا 5 شرائط پہ پوری اترتی ہو تو اس خبر واحد کو ہم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط کیا ہو؟ پوری نہ ہو رہی ہو تو جمہور کیا کریں گے؟ اس خبر واحد کو، اس سنت کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے نا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ یہی کہیں گے یہ حدیث اب صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کچھ موضوع بھی ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احناف نے کیا کہا کہ کتنی شرائط ہوں گی؟ 11، ٹھیک ہے۔ 5 کے ساتھ 6 اور شرائط بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو 6 شرائط ہیں، 5 تو ہم نے دیکھ لی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ قرآن کے عموم اور ظاہر کے خلاف نہ ہو، قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ یعنی اگر قرآن کے عام اور ظاہر کا ٹکراؤ خبر واحد سے ہو جائے تو احناف کیا کرتے ہیں؟ خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ خبر واحد میں آتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خبر متواتر تو بہت کم ہے، اصل میں حدیث کس کا نام ہے؟ خبر واحد کا۔ حدیثیں ساری تقریباً خبر واحد ہیں، متواتر بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ متواتر حدیث صرف ایک ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے، متواتر حدیث صرف ایک ہے، حدیثیں اصل میں ہیں ہی ساری اخبار احاد۔ تو خبر واحد سے مراد اب سمجھ لیں حدیث۔ خبر واحد میں ہے یا حدیث میں ہے کہ جیسے ایک صاحب آئے مسجد میں، اللہ کے رسول بیٹھے تھے، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا؟ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ کہنے لگا جی میں تو پڑھ کے آیا ہوں۔ باہر اٹھ کے چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے پھر اسے کہا صلی فإنک لم تصلی، جہاں نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر پڑھ کے آ گیا، تیسری مرتبہ جب پڑھ کے آیا تو اللہ کے رسول نے پھر کہا نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اب تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ، سکون کے ساتھ فاتحہ پڑھ، قرات کر، رکوع کر، سکون کے ساتھ، پھر کھڑا ہو، سیدھی طرح سے قومہ کر، تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سکون کے ساتھ سجدہ کر۔ مطلب وہ کیسے نماز پڑھا تھا؟ ہاں، وہ صاحب کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ جلدی جلدی، نہ صحیح طرح سے رکوع کر رہے تھے، نہ صحیح طرح سے سجدہ کر رہے تھے، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی پٹھان کو نماز پڑھتے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس طرح سے نماز پڑھنے والی کی نماز نہیں ہوتی، اس طرح سے رکوع کرنے والے کا رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جمہور کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح سے نماز پڑھے تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ 5 شرائط پہ پوری اتر رہی ہے نا، تو اب اس کی نماز ہے
جمہور کے یہاں اس کی نماز نہیں ہے، احناف کہتے ہیں اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ سکون کے ساتھ رکوع کرو، بس وہ ایک دفعہ جھک گیا نا رکوع کے لیے اور اس کا رکوع ہو گیا، بھلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی، 1 سیکنڈ کے لیے اس نے سجدہ کر لیا تو اس کا سجدہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک 10 سیکنڈ کا نہیں ہوگا یا جب تک 15 سیکنڈ کا نہیں ہوگا تو اس کا رکوع سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کیا کرے؟ بس رکوع کرو سجدہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں وہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ ثواب کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ فرق پڑ گیا، جمہور نے کہا کہ بھائی ہم اس روایت کو قبول کرتے ہیں، احناف نے کہا کہ یہ قرآن کی کیا ہے؟ اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو جو خبر واحد قرآن کے ظاہر سے ٹکرائے گی تو ہم اس خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ ہے قرآن مجید میں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو کیسے نماز کی ابتدا کرتے تھے؟ کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے رسول نماز میں داخل ہوتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ اکبر کے علاوہ بھی کچھ الفاظ کہہ کے آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر کے بجائے آپ الرحمن اکبر کہہ دیں تو پھر بھی آپ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذَكَرَ، اللہ کا نام لے کے نماز شروع کر، نہیں اسم ربی، تو آپ کے رب کے کتنے نام ہیں؟ کوئی سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب احناف کہتے ہیں کہ جی اللہ اکبر کہے یا الرحمن اکبر کہے، کسی طرح سے بھی نماز شروع کر سکتا ہے۔ تو وہ اس حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے اس ظاہر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس پہ عمل کو وہ واجب نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ اکبر ظاہری بات ہے، اللہ بھی تو رب کا نام ہے نا، یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، کوئی بھی نام لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، یہ حدیث میں ہے۔ آپ لوگوں نے شاید بلوغ المرام میں حدیثیں پڑھی ہوں، ٹھیک، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ گھوڑے کس لیے ہیں؟ خیل کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا۔ گھوڑا کس لیے ہے؟ تاکہ تم سواری کرو اور زیب و زینت کے لیے۔ گھوڑے کے اندر تمکنت ہوتی ہے نا، گھوڑے کی سواری میں انسان وجاہت ہے ایک ہے۔ تو گھوڑے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سواری اور زیب و زینت، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے گھوڑا اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے۔ کس مقصد کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں، کھانے کے جانوروں کے لیے نہیں، ٹھیک۔
کھانے کے جانوروں کے طور پہ کس کا ذکر ہوا؟ گائے کا، بھیڑ کا، ٹھیک ہے. ومن البقر اثنین، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، ٹھیک. ابل میں سے 2 ہو گئے، گائے میں سے 2 ہو گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں، قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ گھوڑا اس کی کریشن، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ سواری کرنا اور زیب و زینت اختیار کرنا. اور حدیث میں کیا ہے کہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں. تو وہ قرآن کے عموم کے خلاف ہے، اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے. یہ جو ظاہری مفہوم ہے تو ہم اس حدیث کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو خبر واحد ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، ٹھیک ہے. موقعین کسے کہتے ہیں؟ دستخط کرنے والے. خبردار کرنا دستخط کرنے والوں کو، جو دستخط کر رہے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کون دستخط کر کے دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. مفتی حضرات جب فتویٰ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ سٹیمپ لگاتے ہیں اپنی، تو یہ جو اپنی سٹیمپ اور اپنے دستخط کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ فتویٰ میری طرف سے ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ شرعی حکم ہے. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ان مفتیوں کے لیے ہے یہ کتاب، ان مفتیوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے دستخط کر کر کے فتوے بانٹ رہے ہیں. یعنی انہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. یہ آسان کام نہیں ہے فتوے کے اوپر دستخط کر کے لوگوں کو فتویٰ دے دینا. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں فتویٰ دے کے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے. تو بہرحال امام ابن قیم نے یہ بات کہی ہے خاص طور پہ احناف کو. انہوں نے کہا بھائی تمہارے جو اصول ہیں ٹھیک ہے، مانا تمہارے اصول ہیں، تم نے بنا لیے، چلے ہمیں ان اصولوں سے اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اصول ہیں، تمہارے اپنے ہیں، ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ تم نے اپنے یہ اصول بہت ساری جگہوں پہ کیا کیے؟ توڑ دیے. اس کو تم کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ جیسے حناف کہتے ہیں نبیذ سے وضو ہو جاتا ہے. نبیذ سمجھتے ہیں؟ نبیذ سے وضو، نبیذ کہتے ہیں کھجوروں کے پانی کو. عرب کیا کرتے تھے، ان میں رواج تھا کہ پانی کے اندر نا کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے تھے. صبح رکھ دیں، شام کو پی لیا، شام کو رکھی صبح. اس کو نبیذ کہتے تھے. یعنی ایک شربت بن جاتا تھا، ٹھیک. تو اب ظاہر بات ہے شربت جو ہے وہ شربت تو شربت ہے نا، پانی تو نہیں ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا. اب قرآن کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے؟ تیمم کر لو. خبر واحد کیا کہتی ہے؟ پانی نہ ملے تو نبیذ بھی ہو تو وضو کر سکتے ہیں. تو احناف کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس خبر واحد کو نہیں ماننا چاہیے. لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا؟ مان لیا. یہ جو ہے وہ ابن قیم کی طرف سے پھر کافی سارے اعتراضات کیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اصول بنائیں، ہم نے کچھ اصول بنائے، آپ بھی بنائیں، ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف بھی ہوگا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو ڈسکس بھی کریں گے، لیکن کم از کم آپ اپنے اصولوں کو تو فالو کریں. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جو ہے وہ اپنے اصول چھوڑ دیں اور کہیں پہ آپ اپنے اصول. اسی طرح سے وطر کا واجب ہونا. اب وطر واجب ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ خبر واحد سے، ٹھیک ہے. تو قرآن میں کتنی نمازوں کا تذکرہ ہے؟ جو نمازیں لازمی ہیں قرآن میں کتنی نمازوں کا؟ 5 ہیں. وطر ان میں سے کون سی ہے؟ 6 ہے. اور 5 ہی نمازیں ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. 5 نمازوں کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ جن کو اللہ نے کیا کیا؟ فرض. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. ٹھیک، 5 نمازوں کا تذکرہ ہے. ان میں وطر نہیں ہے. وطر تو اصل میں تہجد کی نماز ہے نا، لیکن اجازت دے دی گئی کہ آپ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. یہ 6 نماز ہے. تو اب حدیث میں کیا ہے کہ وطر کیا ہے؟ واجب ہے. قرآن میں ہے کہ کتنی نمازیں ہیں؟ فرض واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 5. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 6 بھی واجب ہے. تو یہ قرآن کی ظاہر سے یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے. لیکن حناف اس حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ مان رہے ہیں.
اس طرح سے انہوں نے بہت ساری مثالیں بیان کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور نے 5 شرائط لگائی ہیں حدیث کو قبول کرنے کی, اناف نے اپنا کرائٹیریا کیا کر دیا, سخت کر دیا, 11 بنا دیا, لیکن جمہور نے اس کو تنقید کی. انہوں نے کہا جی یہ 6 شرائط لگانے کی ضرورت نہیں, یہ تکلف ہے, یہ اگر ہم 6 شرائط لگائیں گے تو اس سے بہت ساری حدیثیں ہمیں کیا کرنی پڑیں گی, چھوڑنی پڑیں گی. اور پھر آپ نے بھی, مطلب یہ ہے کہ خود آپ کو بھی ساری پھر جو ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی, لیکن آپ بھی نہیں چھوڑ پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 جو کرائٹیریا ہے نا, یہ اسٹرکٹلی آپ بھی اس کو فالو نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, تو ہم سے آپ کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان 6 چیزوں کو, ان 6 اصولوں کو مانیں. ٹھیک ہے جی, باقی 5 جو اصول ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد